शहबाज शरीफ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी आज नैब का हवाले से जो बहुत अहम मामला है, इस पर तफसील से हम गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हासिल किया, मरीम नवाज शरीफ क्या कहती हैं इस बारे में, और ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है, और इस पूरे मामले का पस मंज़र और पाकिस्तान में एहतसाब के पूरे मामले के हवाले से, एहतसाब के पूरे माहौल में जो इस वक्त तेज़ी नज़र आ रही है। और यकीनन पाकिस्तान के अवाम हर लिहाज से चाहते हैं कि भरपूर एहतसाब होना चाहिए, पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा न हो, करप्शन कम ही हो जाए, और फिर ये कि सरकारी करप्शन में मुलव्वस लोग, सियासतदान, दूसरे लोग जो हैं वो अपने कैफिर किरदार तक पहुँचे ताकि पाकिस्तान के माहौल में बेहतरी आए। इसी में भरपूर तेज़ी। और आज जनाब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, इस पर हम हुकूमत का मौक़िफ़ हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में क्या वजह है कि आज नैब ने ज़रूरी समझा आपके ख्याल में कि आज शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया जाए। 5 बार इनकी ज़मानत में तौसी हो चुकी है, नैब के कहने पर ये हमेशा उसके सामने पेश होते रहे हैं, रेफरेंस भी फ़ाइल हो चुका है, तो क्या वजह है कि आज गिरफ़्तार किया गया आपके ख्याल में? देखिए कामरान साहब, आज की जो गिरफ्तारी है उसका एक पस मंज़र है, और वो पस मंज़र है कि जब नैब ने इनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर गिरफ्तार करना चाहा, जिसके लिए उन्होंने एज़ पर देयर ओन लॉ उनके पास एक अरेस्ट वारंट था, जून में इनके घर पे गए, वो उस वारंट की तामील नहीं हो सकी, शहबाज शरीफ साहब घर से फ़रार हो गए, और फिर अगले दिन वो लाहौर हाई कोर्ट में नमूदार हुए, और फिर जब लाहौर हाई कोर्ट में नमूदार हुए उन्हें वहाँ से एक प्री अरेस्ट बेल मिली, और उसके ऊपर फिर उसकी हेयरिंग स्टार्ट हो गई। नैब का सारा केस, सारे शवाहिद अदालत आलिया लाहौर के डिवीज़न बेंच के सामने रखी गई। कोविड के दिन थे, लेकिन इसके बावजूद जितनी भी हेयरिंग्स हुई, 12 6-7 हेयरिंग्स होने के बाद इनके तमाम दलाइल मुकम्मल होने और नैब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी प्री अरेस्ट बेल ख़त्म कर दी, कैंसिल कर दी, जिसके बाद ये फरमा रहे हैं कि दरअसल वारंट नैब जो है वो शहबाज शरीफ साहब से तफ्तीश करना चाहती थी, उसके लिए उनको गिरफ्तार करना चाहती थी, उसके लिए उनके घर पे वो छापा मारा था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गिरफ्तार नहीं हो सके थे, और उसके बाद वो मुसलसल बेल पे थे, और नैब की जो ये तसल्ली होनी है या जो उनको सवाल जवाब करने हैं वो नहीं कर पाई, तो अब ये अमल होगा। जी कामरान साहब, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जब ये सही मानों में इस केस में तो शहबाज शरीफ से तफ्तीश नहीं हो सकी, क्योंकि लास्ट टाइम जब उनका अरेस्ट था वो दूसरे केसेस के अंदर था। इस केस के अंदर डेडिकेटेडली कभी नहीं हुआ, और अब जो शवाहिद इस वक्त तहकीकाती इदारों के पास हैं, आप ये जानते हैं कुछ दिन पहले ही इनके जो CFO बड़े अरसे से मफरूर थे, फाइनेंशियल ऑफिसर जो बड़ा एक मरकज़ी किरदार हैं, वो भी नैब की हिरासत में आए हैं। फिर इसी टाइम के दौरान 4 लोग अप्रूवर्स बने हैं। उसके बाद जो इस पूरे केस का मरकज़ी किरदार शहबाज शरीफ हैं, जो ये 7 अरब से ज़ायद मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने, जो नैब का ये इल्ज़ाम है और ये केस है कि इस पूरे गिरोह के सरबराह शहबाज शरीफ हैं, तो उनसे क्वेश्चन करना, उनको एविडेंस से कन्फ्रंट करना, लोगों से कन्फ्रंट करना, वो भी मैं समझता हूँ उसकी वजह से अच्छा इनकी गिरफ्तार। बैरिस्टर साहब, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाइएगा कि वो मामला क्या है जिसमें कि आज शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, PMLN के सरबराह हैं, 10 साल वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। एक आम पाकिस्तानी समझ सके कि आखिर उन पे इल्ज़ाम क्या है, और फिर उनको गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए कामरान साहब, आसान लफ्ज़ों में मामला बड़ा सिंपल सा है कि शहबाज शरीफ साहब एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जो 2008 से लेकर 2018 तक 10 साल 73 से पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे। नैब का केस ये है कि इन 10 सालों में शहबाज शरीफ साहब के अपने ज़ाती और इनके बीवी बच्चों के असासों में बेपनाह इजाफा हुआ, और वो इजाफा जो है उसके पीछे वाहिद एक चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग है। ये तमाम केस शुरू हुआ फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो पाकिस्तान का है, उसकी तरफ से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट हुई, जिसमें ये बताया गया कि अनएक्सप्लेन्ड किस्म की ट्रांजैक्शंस इनके अकाउंट में हो रही हैं। नैब ने जब उनकी तहकीक की तो तहकीक से ये साबित हुआ कि ऐसे अनरिलेटेड अशखास जो ना ही कभी उन बैरून ममालिक उन जगहों पे गए हैं जहाँ से अरबों रुपए का पैसा भेजा गया, बल्कि उनका नाम और आइडेंटिटी मिसयूज़ हुई, और शहबाज शरीफ साहब को इस केस में इसका सरगना इसलिए गिना गया कि ये तमाम जो पैसा था
ان کے بینیفٹ کے لیے آتا تھا اور انہی کے ذرا بینیفٹ یہ کے فرمائیے گا، میں آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ پیسہ باہر سے جو آتا تھا، ابھی جو آپ نے آخری بات کی، براہ راست شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں نہیں آتا تھا، میں یہ اسیوم کر رہا ہوں جو ابھی آپ نے بات کی، تو پھر یہ باہر سے جو پیسہ آتا تھا، ایسے اشخاص جو باہر سے پیسہ بھیجتے تھے جو کبھی باہر نہیں گئے، اور جو کہ منی لانڈرنگ کا ایک معروف طریقہ ہے، اس کے ذریعے جو پیسہ آتا تھا، پھر کہاں سے آتا تھا، جس کو اب یہ نیب کہہ رہی ہے کہ دراصل یہ شہباز شریف صاحب کے لیے آتا تھا، اور شہباز شریف نے جو جائیدادیں یا اپنے اثاثے بنائے وہ اس پیسے سے بنائے جو کہ انتہائی مشکوک طریقے سے ان کے پاس لینڈ کیا ہے۔ بالکل کامران صاحب، یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ پیسہ شہباز شریف صاحب کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں آتا تھا، یہ ان کی بیوی کے اکاؤنٹ میں آتا تھا، ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں آتا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں ان کے بیوی کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا۔ تو یہ وہ کلاسک کیس ہے جہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ اخذ کر رہے ہیں کہ پیسہ شاید بیوی کے اکاؤنٹ میں آیا اور وہ ہم الزام ان پہ لگا رہے ہیں یا بچوں کے اکاؤنٹ میں آیا۔ ایسا نہیں ہے، پیسہ پہلے ایک اکاؤنٹ میں آیا جو ان کی زوجہ کا تھا، وہاں سے پیسہ ان کے اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ ہوتا ہے، وہی اسی ڈیٹس کے اندر وہ پیسہ شفٹ ہوتا ہے، ایگزیکٹلی وہی اماؤنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے جو ٹی ٹی کی صورت میں، منی لانڈرنگ کی صورت میں ان کے اکاؤنٹ میں آ کے گرتی ہے، اور پھر اس پیسے سے مزید جائیدادیں بنائی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بیوی بچے بھی جو اثاثے بناتے ہیں ان پیسوں سے، ان اثاثوں کا پورا بھرپور استعمال شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، جس کی ایک زندہ مثال جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں ان کا وہ گھر ہے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں، یہ ان کا جدی گھر نہیں ہے، یہ 80H گھر ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کی اہلیہ نے سپوزٹلی اپنے نام خریدا، اور یہ تمام پیسہ انہی لوگوں کی بنائی ہوئی ٹی ٹی سے بھیجا۔ اب دیکھیے، ایک بندہ ہے محبوب نامی، وہ شخص لاہور میں ڈیری لگاتا ہے، اب وہ اگر ملینز آف ڈالرز بھیج رہا ہے نصرت شہباز صاحبہ کو، خود وہ بیچارہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اور کاغذوں میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ملینز بھیج رہا ہے نصرت شہباز صاحبہ کو، جس سے وہ 8 کنال کا ایک ماڈل ٹاؤن میں گھر خریدتی ہیں، اور پھر وہ چیف منسٹر کیمپ آفس اور ہاؤس ڈکلیئر ہو جاتا ہے 10 سالوں کے لیے، یعنی کہ اس کا تمام انضمام سیرام وہ سارا کے سارا ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ہوتا ہے، منی لانڈرنگ کے پیسوں سے وہ مکان خریدا جاتا ہے، پھر وہ چیف منسٹر ہاؤس ڈکلیئر ہو جاتا ہے، پھر وہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے شہباز شریف صاحب سے۔ تو یہ پھر بہت سوال یہ پیدا ہوتا ہے امپورٹنٹ کہ بات اسی ہے کیس کے بیرسٹر صاحب، آپ نے جو فرمائی یقیناً چونکا دینے والی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک 8 کنال کا گھر ہے جو کہ ماڈل ٹاؤن میں محترمہ نصرت شہباز خریدتی ہیں، اہلیہ شہباز شریف صاحب کی، اس کے لیے جو سرمایہ ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریڑھی والا جو ہے وہ کہیں باہر سے بھیج رہا ہے، وہ ڈالرز کی شکل میں ان کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، اور اس اکاؤنٹ سے یہ جائیداد خریدی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسی قسم کے مشکوک پیسے ڈالرز کے جو ٹرانسفرز ہیں وہ نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ سے شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں پہنچتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اسی دن جس دن یہ پیسہ باہر سے لینڈ کر رہا ہے مشکوک طریقے سے، وہ پھر نصرت شہباز صاحبہ کے پاس سے باؤنس کرتا ہوا شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ میں 2 مختلف کیسز کی بات کر رہا ہوں، ایک ماڈل ٹاؤن کا جو گھر خریدا گیا 8 کنال کا، اور ایک کچھ اور سرمایہ اس طرح سے نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں جو اس مشکوک انداز سے، انتہائی مشکوک انداز سے پہنچا، اور وہ شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں پہنچا۔ تو یہ جو میں نے ایکسپلین کیا ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے سمجھ کے، یہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں تمام چیزیں ایسی ہی ہوئی، ایکوریٹ ہے یہ بات؟ جی بالکل کامران صاحب، یہ بالکل ایسے ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو الیجڈلی اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے والے ہیں، چاہے وہ منظور ریڈی والا ہے، محبوب ریڈی والا ہے، یا منظور پاپڑ والا ہے، وہ تمام لوگ نیب ان کو کنفرنٹ کر چکی ہے، وہ اپنے بیانات دے چکے ہیں کہ ہمارا ان تمام ٹرانزیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم کبھی ان ممالک میں گئے نہیں۔ اب اس میں سے 2-3 لوگ تو ایسے ہیں، ان بیچاروں کا آج کل پاسپورٹ نہیں بنا، لیکن اس کے باوجود ان کے نام کے اوپر ملینز آف ڈالرز یعنی کہ کروڑوں روپے ان کے خاندان کے اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایسا کلوز واٹر ٹائٹ قسم کا کیس ہے جہاں پہ تمام یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کرپشن کا بھی ایک بڑا اہم اس ریفرنس کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں فائل ہو چکا ہے موجود ہے۔ نثار ٹریڈنگ کے نام سے ایک کمپنی ہے جو شریف گروپ آف کمپنی کے ایک لولی ویج 18,000 روپے ماہانہ کے آمدن کے اوپر راشد کرامی نامی شخص ہے، اس کے نام پہ وہ بنتی ہے، اور اس کمپنی کے اندر
جو پیسہ جمع کرایا جاتا ہے وہ مختلف پنجاب کے ٹھیکیداروں سے، ان کے اپنی پارٹی کے عہدیداروں سے اور ایسے لوگوں سے پیسہ جمع ہوتا ہے جن کو بعد میں پنجاب میں حکومتی عہدے بھی دیے گئے۔ اور جب ان کو کنفرنٹ کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ چیکس تو دیے تھے شہباز صاحب کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کامران صاحب، اگر میں چیف منسٹر پنجاب ہوں، آپ میرے بچے کو آ کے 20 کروڑ کا یا 10 کروڑ کا چیک دے جاتے ہیں اور کل آپ کو میں بیت المال کا پنجاب کا مشیر لگا دیتا ہوں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرا اس ٹرانزیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیونکہ آپ پیسے دے رہے ہیں، اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں، اس اکاؤنٹ کو مینج میں کر رہا ہوں، وہاں سے نکل کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، اور جس چیز کے لیے آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں اس میں آپ کی اپوائنٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے زیادہ کرپشن اور کک بیکس کا واٹر ٹائٹ کیس تو میں نے نہیں دیکھا آج تک نیب نے کبھی ایسا انویسٹیگیٹ کیا ہو۔ اچھا، اس معاملے میں ابھی جو اسی سے جڑے ہوئے وہ معاملات جو حمزہ شہباز صاحب کے ہیں اور سلیمان شہباز صاحب کے ہیں، کیونکہ وہ تو جیسی حکومت تبدیل ہوئی تھی ملک سے باہر چلے گئے تھے، اس کے بعد سے وہ نیب کے کسی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا ہے۔ جی بالکل، سلیمان شہباز جو ہیں چونکہ وہ ان کے فیملی کی جو بزنس سائڈ تھی وہ دیکھتے تھے، تو سب سے زیادہ جو پیسہ لانڈر ہوا ہے جس کے اکاؤنٹ میں وہ سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں ہے۔ اسی لیے نہ صرف سلیمان شہباز پہلے دن خود حکومت چینج ہونے کے بعد فرار ہو گئے، بلکہ انہوں نے اس کیس کے اندر کچھ اور اہم لوگ ہیں جو انہی کی کمپنیوں کے اندر لو ویج امپلائی تھے، انہیں بھی مفروض کروا دیا گیا ہے اور ان کی بھی ایکسٹریڈیشن کی اس وقت ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک پوری جانتے ہوئے تھا کہ اس وقت تحقیقاتی اداروں کے پاس ان چیزوں کا نالج نہیں تھا، کیونکہ جب حکومت چینج ہو رہی تھی تو اس وقت ہی ایف ایم یو کی طرف سے یہ سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ آئی تھی، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے جس طرح سے شواہد اکٹھا کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے، بینکوں کا ریکارڈ لینا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس میں وہ ٹائم خرچ ہوا ہوگا۔ لیکن اس اسنا میں سلیمان شہباز سب کچھ جانتے بوجھتے ملک سے مفرور ہو گئے، اور آپ بڑے مزے سے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ویسے کیا بیرسٹ صاحب، کیا جو اہلیہ ہیں شہباز شریف صاحب کی، نصرت شہباز صاحبہ، اور میں نے آپ نے کسی جگہ یہ بھی کہا ہے کہ شاید اسی قسم کی رقوم سے کوئی جائیداد تہمینات رانی صاحبہ کے لیے جو شہباز شریف صاحب کی اہلیہ ہیں ان کے لیے بھی خریدی گئی اور نصرت شہباز صاحبہ کے لیے بھی خریدی گئی، تو کیا ان دونوں شخصیات سے جن کے ایکچولی اکاؤنٹ میں پیسے آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی سسپیشس پیسے ہیں جو آئے، ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے کیا اس بارے میں؟ ان کا ورژن حاصل کیا گیا ہے؟ دیکھیے، جو دو چیزیں ہیں اس میں کامران صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو کیس کے حقائق ہیں ان سے تو یہی نظر آتا ہے کہ نصرت شہباز صاحبہ کو ان کو بے نامی استعمال کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، وہ کاروبار میں اس طرح سے ایکٹیولی انوالو نہیں ہیں، لیکن بہرکیف کاغذات کے اوپر ان کا نام ہے۔ افیکٹو کنٹرول شہباز شریف صاحب کا نظر آتا ہے، نام ان میں بیگم صاحبہ کا ہے، ان کو بھی سوالات کیے گئے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب ان کو خواتین کو نوٹس گیا تھا تو بڑا شدید رد عمل آیا تھا نون لیگ کی طرف سے، اور اس کے بعد نیب نے یہ ایک اعلامیہ جاری کیا تھا کہ ہم ان کو کوشچنر بھیج دیتے ہیں اور یہ کوشچنر کا جواب دیں، خود تشریف نہ لائیں۔ یہاں پہ میری ریزرویشن ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کو سوال کرنا ہے اور جب باقی لوگوں سے سوال ہو سکتا ہے تو اسے بھی ہونا چاہیے۔ بہرکیف یہ اب نیب نے اس کو تھرو ان کے کوشچنز ان سے یہ سوالات کیے، لیکن ان کو کنفرم بھی کرانا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ کیس کے مطابق کردار جو ہے وہ بے نامی کا ہے، جو جہاں تک میری انفارمیشن ہے، تہمینہ صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو گفٹ ملا ہے، کسی نے مجھے کیسے گفٹ دیا ہے، وہ پیسہ کہاں سے لایا ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو اس حد تک تو ان کی بات مانی جا سکتی ہے، کیونکہ مرکزی کردار تو یہاں پہ شہباز شریف ہی ہیں، کیونکہ جو پہلی اہلیہ کے اکاؤنٹ کے اوپر افیکٹو کنٹرول ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے۔ وہ اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے یہ ٹی ٹی کی مد میں آتے ہیں وہ آگے سے ان کو ٹرانسفر کر دیتی ہیں، اور یہ پھر اس سے ڈی ایچ اے میں یا ادھر وسپرنگ پائن اسلام آباد میں ولاس خریدتے ہیں اور وہ آگے گفٹ کر دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب بیرسٹر شہزاد اکبر، وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ، ہمارے ساتھ موجود تھے۔